1990 का एक ऐसा दौर था जब हमारी गवर्नमेंट पहली दफ़ा मरकज़ में बनी, एक एजेंडा बना के मुल्क की तरक्की का जो काम शुरू किया, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती। और मुझे ये बताया जाए, मुझे ज़रा समझाया जाए क्या वजह थी कि 1993 में हमारी हुकूमत का क्यों तख्ता उलट दिया गया। अगर वो मोमेंटम जारी रहता, आज तक आप यकीन करें हम दुनिया के अंदर एक पावर बन चुके थे। इतना बेहतरीन हमारा मुल्क टेक ऑफ कर चुका था और मोटरवेज उस जमाने में बननी शुरू हो गई। और बड़े बड़े लोग कहते थे, और जिन्होंने मुझे निकाला वो भी कहते थे कि भाई ये मोटरवेज के ऊपर क्यों पैसा लगा रहा है नवाज शरीफ, ये क्या मंसूबी तो पैसा जाया कर रहा है। आज उन मोटरवेज की अफादियत का पूरी कौम को इल्म है। मैं सुबह प्राइम मिनिस्टर था, रात को हाईजैकर था, और उसके बाद ये जाली मुकदमे भुगते। आप जानते हैं 27 साल की सजा मुझे सुनाई गई कराची कोर्ट से, और उस सजा को सजाए मौत में तब्दील करने के लिए हाई कोर्ट कराची में मेरा मुकदमा जो है हुकूमत ने दायर किया। 2013 में आकर सबसे पहले हुकूमत संभालने के बाद नवाज शरीफ कहाँ जाता है? नवाज शरीफ जाता है बनी गाला। किसको मिलने के लिए? इमरान खान को, जो 35 पंक्चर की रट लगा रहे थे। इमरान खान साहब, इलेक्शन तो आगे फजल करम से हम जीत गए हैं और आप ऑपोजिशन लीडर हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें और आप भी एक मुस्बत किरदार अदा करें। ये 35 पंक्चर वाली बात दुरुस्त नहीं है और इससे आप बाहर निकलें। और मैं अपना चाहता हूं कि आप हाथों में हाथ डाल के हम दूसरे के पाकिस्तान की खिदमत करें। तो मेरे सामने ये सब लोग बैठे हुए थे। वहां पे कौन कौन बैठे हुए थे? ये जहांगीर तरीन साहब भी वहां बैठे हुए थे और चौधरी निसार अली खान साहब भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी अच्छा जी बिल्कुल हम करेंगे, हम तैयार हैं। और उठने लगे तो मुझे उन्होंने कहा जनाब हमारी ये बनी गाला की सड़क बना दें आप। वो मैंने 15 दिन में बनी गाला की सड़क बना दी। उसके बाद मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज लाई साहब भी पहुंच गए, लंदन में मौलाना ताहिर कादरी साहब भी पहुंच गए, जनरल जहीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए। और फिर वहां पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का, और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं कि वहाँ मुझे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम करेंगे, ताउन करेंगे। और यहाँ पे जो है ना वो इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर अपना धरने शुरू कर दिए। जस्टिस एजाजुल एहसन को उसका मॉनिटरिंग जज बना दिया। तो हमें पूछते हैं बेटे से तनख्वाह नहीं ली, डालो जेल में, डिस्क्वालीफाई करो। छोटी अपने जो ये आपके एसेट्स और आपके जो असासे और आपके जो अखराज है वो नहीं आपस में मिलते। नैब में केस भेजो। 150 पेशियां भुगती जा रही है। मैंने भी और ये मरियम भी जो यहाँ बैठी हुई है इन्होंने भी। मज़ाहिर नकवी साहब, भाई आपने जायदादें बनाई थी, आपने अभी तक कोई उनके सामने लाए ना, कोई मुकदमा चलना चाहिए आप पे। साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक है, ऑडियो लीक, और मैं उसको मेरे पास महफूज है वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को हमने जेल में रखना है और उसको लाना है। ये ऑडियो लीक मेरे पास है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बातें कर रहा है। अब मैं दावत दूंगा कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ को कि वो मरकजी मजलिस आमला से खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहतरम हसन इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुअज़्ज़िज़ मेंबरान सेंट्रल वर्किंग कमेटी, मैंने पहले भी आपको सबको सलाम किया था, दोबारा अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हो रही है आप सबको यहाँ पे देखकर। एक एक चेहरा माशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून का एक सतून है और बड़े अरसे बाद इतने प्रोमिनेंट
چہرے میں نے ایک ساتھ بیٹھے دیکھے ہیں. گو ہماری ملاقاتیں انتخابات میں پارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگ میں ہوئی ہیں، لیکن ایک ساتھ اتنے لیڈرشپ ہماری قیادت اکٹھی نہیں بیٹھی. مختلف بیچز میں ضرور آئے ہیں لیکن ایک ساتھ نہیں. تو بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، اور پورے پاکستان کی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہے، جس میں چاروں صوبے بھی ہیں، جس میں اسلام آباد بھی ہے، جس میں گلگت بلتستان بھی ہے، جس میں آزاد کشمیر بھی ہے. تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہر صوبے کی قیادت ماشاءاللہ یہاں پہ موجود ہے. تو میں یہی دیکھ کے بہت خوش ہو رہا تھا کہ آج بڑے عرصے کے بعد ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. بہت عرصہ جدا بھی رہے، میں کہیں تھا، آپ کہیں تھے، کوئی کہیں تھا، کوئی جیل میں تھا، کوئی نظر بند تھا، کوئی ملک سے باہر تھا، کوئی ملک کے اندر رہ کے بہت برے حالات فیس کر رہا تھا. کسی کے بیٹے کو گرفتار کیا جا رہا تھا، کسی کی بیٹی کو گرفتار کیا جا رہا تھا، کسی کے بھائی کو گرفتار کیا جا رہا تھا، اور بڑے بڑے سنگین جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا جا رہا تھا. یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اور یہاں سب بیٹھے ہیں جنہوں نے وہ مقدمات بھگتے ہیں، اور ان سب پہ مجھے بڑا ناز ہے. میں ان سب لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے بڑا پیار بھرا ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ مسلم لیگ نون کے بہترین ساتھی ہیں، بہترین لوگ ہیں، اور آپ اس بھٹی سے نکلے ہوئے سچے اور کھرے آپ اپنا سونا ہے. تو سونے میں، بلکہ سونے میں تولنے کے لائق ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، یہ سوچا کہ ہم اپنا جو ہے وہ ٹھیک ہے جیلیں بھگت رہے ہیں، مقدمے بھگت رہے ہیں، ایسے مقدمے بھی بھگت رہے ہیں جس کی سزا خدا نخواستہ سزائے موت ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے بڑی بردباری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا، اور پھر ان کے کیسز جھوٹے ثابت ہوئے، اور پھر آج دیکھیں وہی جیلوں میں ڈالے گئے لوگ، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے بیٹیاں، ہمارے پارٹی کے کارکن، پارٹی کے لیڈرز جو بہت مشکل حالات میں وقت گزار رہے تھے، آج ماشاءاللہ دوبارہ اسمبلیوں میں آگے بیٹھے ہیں. تو ہمارا کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی اسپیکر ہے، کوئی وزیر ہے، اور کوئی اپنا مشیر ہے، اور کوئی جو ہے وہ پارٹی کے مختلف عہدوں پہ ہے، گورنمنٹ کے مختلف عہدوں پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت پھر مہربانی کی اور سرخرو کیا آپ سب کو. جھوٹے مقدمات ایکسپوز ہوئے، اور پھر یہ تو سب کچھ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دکھ ایک بات کا بہت ہے. ابھی یہاں پہ بات ہوئی، 1990 سے بات شروع کی شہباز شریف صاحب نے، اور 1990 کا ایک ایسا دور تھا جب ہماری گورنمنٹ پہلی دفعہ مرکز میں بنی، مسلم لیگ نون. تو اس میں جو ہم نے ایک ایجنڈا بنا کے ملک کی ترقی کا جو کام شروع کیا، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی اس کی مثال نہیں ملتی. اور مجھے یہ بتایا جائے، مجھے ذرا سمجھایا جائے کیا وجہ تھی کہ 1993 میں، مارچ 1993 میں، شاید یا اس سے پہلے ایک آدھ مہینے کا فرق ہوگا، ہماری حکومت کا کیوں تختہ الٹ دیا گیا؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ایک سب سے پہلے، میں 1990 سے شروع ہو رہا ہوں، ابھی تو
اس سے پہلے تو میں چیف منسٹر تھا پنجاب کا، لیکن جاننا چاہتا ہوں، مجھے آج تک اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی، اور میں ان لوگوں کے نام بھی نہیں لینا چاہتا جو اس سازش میں جو پوری طرح سے انوالو تھے۔ اگر وہ مومنٹم جاری رہتا آج تک، آپ یقین کریں ہم دنیا کے اندر ایک پاور بن چکے ہوتے، اس ایشیا میں تو ہم یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے نمبر 2 یا نمبر 3 پر ہوتے، اور دنیا میں بھی ایک مقام حاصل کر چکے ہوتے۔ میں بالکل وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اتنا بہترین ہمارا ملک ٹیک آف کر چکا تھا، اور موٹر ویز اس زمانے میں بننی شروع ہو گئی، اس زمانے میں بڑے بڑے میگا پروجیکٹس لگنے شروع ہو گئے جس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور اس وقت یہ بھی کہا جاتا تھا، اور بڑے بڑے لوگ کہتے تھے، اور جنہوں نے مجھے نکلا وہ بھی کہتے تھے کہ بھائی یہ موٹر ویز کے اوپر کیوں پیسہ لگا رہا ہے نواز شریف، یہ کیا منصوبے، تو پیسہ ضائع کر رہا ہے۔ آج ان موٹر ویز کی افادیت کا پوری قوم کو علم ہے، سب جانتے ہیں کہ موٹر ویز نے پاکستان کی اکانومی کے اندر کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ یہ بات بہت، میں ان لوگوں کے نام نہیں لیتا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن یہ بات انہوں نے کی، اور پھر اتنا اکنامک گروتھ ہماری بڑھتی جا رہی تھی، اتنی اکنامک گروتھ تیزی کے ساتھ ہو رہی تھی، اور آپ اس میں سے کئی لوگ وٹنس ہیں، میری کابینہ کے ممبر تھے اس زمانے میں کئی لوگ، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ وزیر تھے، مشیر تھے، تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا۔ اس کے بعد پھر وہ تلوار پاکستان پہ چلی، پھر اس کے بعد پھر میں اپوزیشن میں آئے، ہم جو مشکلیں کاٹیں دیکھیں وہ آپ سب جانتے ہیں۔ 1997 میں اللہ نے پھر موقع دیا، پھر ہم نے جو ہے نا وہ اسی سپیڈ کے ساتھ پھر آگے بڑھنا شروع کیا، اور اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کیا، ہم نے صرف اپنی معیشت یا اکانومی میں کردار ادا نہیں کیا، صرف ہم نے ڈیفنس میں بھی پورا جو ہے وہ حصہ ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ اور اس کے بعد ہم نے اپنی جو دوسرے ہمارے پروگرام ہیں ہمارے ملک کے اندر، ان کو بھی ہم نے آگے پروان چڑھایا۔ شہباز صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ شہباز صاحب نے بھی ایٹمی قوت، جب ہم بن رہے تھے تو اس وقت پریزیڈنٹ کلنٹن کے ساتھ جو میری گفتگو ہو رہی تھی اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جی کہ پاکستان کو $5 بلین آفر کیے گئے، یہ صحیح بات ہے، اور اس زمانے کے $5 بلین، آج کے نہیں، اس زمانے کے 1998 کے $5 بلین ایک بہت بڑی رقم ہوتی تھی، تو وہ آفر کیا جی کہ ہم آپ کو یہ دیتے ہیں، آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں۔ تو ہم نے، میرا خیال ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوگا اس پورے ہال میں، میرا خیال ہے 147 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے میرا خیال ہے کہ 147 ہی کہیں گے کہ ہم نے وہ $5 بلین نہ وصول کر کے ہم نے اور ایٹمی دھماکے کر کے صحیح فیصلے قبول دیا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا کہ پرویز مشرف صاحب نے ملک میں ماشاء اللہ لگا دیا، اور پرائم منسٹر کو ایک ہائی جیکر جو ہے نا وہ بنا دیا۔ میں صبح پرائم منسٹر تھا، رات کو ہائی جیکر تھا، اور اس کے بعد یہ جعلی مقدمے بھگتے۔ آپ جانتے ہیں 27 سال کی سزا مجھے سنائی گئی کراچی کورٹ سے، اور اس سزا کو سزائے موت میں تبدیل کرنے کے لیے ہائی کورٹ کراچی میں میرا مقدمہ جو ہے حکومت نے دائر کیا۔ ایک وہ وزیر اعظم جو پاکستان کو ایٹمی قوت بناتا ہے، جو رشوت نہیں قبول کرتا $5 ارب کی، اور کہتا نہیں ہم اپنی عزت کا سودا نہیں کرتے، ہم ایسی قوم نہیں ہیں جو اپنی غیرت کا سودا کریں، ہم ضرور ایٹمی دھماکے کریں گے، ہم نے کیے۔ تو اس پرائم منسٹر کو جیلوں میں ڈالا گیا، اس پرائم منسٹر کو سزائے موت دینے کی کوشش کی گئی، اس پرائم منسٹر کو کچھ اور بھی بنا تو 7 سال کے لیے ملک بدر کر دیا۔ شہباز صاحب کا بہت بہت شکریہ جو کلثوم نواز کا ذکر کیا انہوں نے،
اور اس زمانے میں کلثوم نواز کی جدوجہد تو ماشاءاللہ ایک مثالی جدوجہد تھی. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ میں آپ کو بتدریج بتا رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے. ہماری 70 سالہ تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے, اور بہت سے اس میں اس دور میں واقعات ہوئے, لیکن میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن اس کے بعد پھر جلاوطنی ہوئی, ہم واپس آئے, 2013 میں پھر ہماری حکومت آئی, اور ہم نے آ کے کیا کیا. 2013 میں آ کر سب سے پہلے حکومت سنبھالنے کے بعد نواز شریف کہاں جاتا ہے؟ نواز شریف جاتا ہے بنی گالہ. کس کو ملنے کے لیے؟ عمران خان کو, جو 35 پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے, 35 پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے ان کے پاس کہ عمران خان صاحب الیکشن تو آگے فضل و کرم سے ہم جیت گئے ہیں اور آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں اور آپ بھی ایک مثبت کردار ادا کریں. یہ 35 پنکچر والی بات درست نہیں ہے, اور اس سے آپ باہر نکلیں. اور میں اپنا چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہم دوسرے کے پاکستان کی خدمت کریں. تو میرے سامنے یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. کون کون بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ جہانگیر ترین صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور پھر ان کے سرکردہ لیڈرز بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب. عرفان صاحب اپنا ہاتھ ہلائیں, آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے, جھگڑا صاحب آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور چودھری نثار علی خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں اپنا ان سے کہا, انہوں نے کہا جی اچھا جی بالکل ہم کریں گے, ہم تیار ہیں. اور اٹھنے لگے تو مجھے انہوں نے کہا جناب ہماری یہ بنی گالہ کی سڑک بنا دیں آپ. وہ میں نے 15 دن میں بنی گالہ کی سڑک بنا دی. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حقائق ہے, سچ کہتا ہوں کیونکہ جھوٹ کی نہیں عادت مجھے. تو میں وہ بنا دی ہم نے. اس کے بعد مجھے نہیں پتہ لگا کہ کیا ہوا. لندن چلے گئے محترم عمران خان صاحب, لندن پھر اپنا چودھری پرویز الہی صاحب بھی پہنچ گئے, لندن میں مولانا طاہر القادری صاحب بھی پہنچ گئے, لندن میں جنرل ظہیر الاسلام صاحب بھی پہنچ گئے. اور پھر وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے تو وہ جال بنا سازش کا, اور اس کے بعد پر آ کے دھرنوں کو شروع کر دیا پاکستان. میں نے کہا میں تو یار چند دن پہلے میں ان کو مل کے آئے ہوں, آج دھرنے انہوں نے شروع کر دیے, کیوں؟ کچھ سمجھ نہیں آئی. کہاں سے ان کو اشارہ ملا, کیا ملا, کیسے ملا, کیا ہوا؟ بتاؤ تو یار, ہمیں پہلے کم از کم بتا تو دو. یہ تو کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ نواز شریف ہمارے پاس آیا تھا. چلے ہمارا کم از کم اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم نواز شریف کو جا کے ملیں اور کہیں کہ آپ آئے تھے, ہمیں یہ اعتراض ہے, ہمیں ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اختلاف ہے, ہم دھرنے شروع کرنے لگے ہیں. بھئی میں ادھر آیا ہوں تو یہ آپ میرے کمر میں خنجر گھوم رہے ہیں کہ وہاں مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہم کریں گے, تعاون کریں گے, اور یہاں آپ پہ جو ہے نا وہ اسلام آباد میں ڈی چوک کے اندر اپنا دھرنے شروع کر دیے, اور آپ نے مارچ شروع کر دیا ہے. اور میں نے, مجھے یاد ہے میری کابینہ کے کچھ ممبر بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا تھا کہ ان کو مت چھیڑنا, کیونکہ ایک جگہ سے یہ دوسری جگہ شفٹ ہو رہے تھے. تو کئیوں کا خیال تھا نہیں ان پہ اپنا جو ہے نا وہ لاٹھی چارج ہونا چاہیے. میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ لاٹھی چارج کے بغیر ہی کام ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی چارج کے بغیر کام ٹھیک ہو گیا, کیونکہ اس کے بعد وہ دھرنے کوئی 200 300 400 سے زیادہ نہیں ہوتے تھے, وہ ایک وقت آ گیا تھا. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دھرنوں کے بعد چلے وہ بھی ایک وقت گزر گیا, ہم نے بھگتا لیے دھرنے. وہ چائنا کے پریزیڈنٹ پاکستان آ رہے تھے اور وہ بار بار ان کا آ رہا تھا کہ کینسل ہو گیا پہلا, لیکن دھرنے جو 4 مہینے چلتے رہے اور ہمیں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی.
تو کہ ہم ان کو کیسے بلائیں یہاں پہ ان دھردوں میں. بہرحال پاکستان میں وہ آئے اور اس کے بعد پھر جب وہ یہاں پاکستان کے اندر آئے تو سی پیک پہ کا ایگریمنٹ ہوا اور انہوں نے خود مجھے کہا کہ جناب یہ تحفہ ہے, یہ جو سی پیک جو ہے یہ آپ کے لیے مسٹر نواز شریف, آپ کے لیے ہماری طرف سے, چائنا کی طرف سے. ہم تو چاہتے تھے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات اور مضبوط ہوں. ہر جگہ پہ ہم یہ بات کرتے ہیں جی کہ ہائر دین دی ہائیسٹ پیک ان دا ورلڈ اینڈ ڈیپر دین دی ڈیپسٹ اوشن ان دا ورلڈ اینڈ سویٹر دین دی سویٹسٹ ہنی ان دا ورلڈ. یہ تعلقات ہمارے اس طرح کے ہیں. تو وہ تعلقات کو اور سیمنٹ کرنے کے لیے پاکستان آئے تھے اور ہم نے جو ہے نا وہ اس کے بعد جو ہے وہ جب کام شروع کیا تو آپ جانتے ہیں کہ سی پیک کے ذریعے سے پھر ہم نے پاور پلانٹس ملک کے اندر بنائے, ہم نے سی پیک کے ذریعے سے موٹر ویز پاکستان کے اندر بنائی. خیبر پختونخوا میں 2013 میں ان کی گورنمنٹ نہیں بنتی تھی اگر ہم نہ مدد کرتے, اور ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو, جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور بہت میرا ان کے ساتھ ایک بڑا دلی لگاؤ تعلق ہے, تو میں نے ان سے درخواست کی. میں نے کہا مولانا صاحب, کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ اور باقی لوگ مل کر یہاں گورنمنٹ بنا سکتے ہیں. پرائم منسٹر تھا تو مجھے میرے پاس تشریف لائے, تو میں نے کہا مولانا صاحب بالکل میں آپ کی بات کا احترام کرتا ہوں, لیکن اس وقت اگر جو سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے کے پی کے میں وہ یہ پی ٹی آئی ہے, تو گو ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے لیکن سنگل لارجسٹ وہی ہیں, تو ان کو بنانے دیں. ہمیں خیال ہے کہ یہ الزام نہ لیں اپنے سر پہ کہ ہم نے سنگل لارجسٹ پارٹی کو موقع نہیں دیا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھ لینا یہ فیصلہ آپ کا صحیح ثابت نہیں ہوگا. میں نے کہا مولانا صاحب میں ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے اپنی جگہ پہ, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو موقع دینا چاہیے. میری بات انہوں نے مان لی اور وہ ہم نے ان کو موقع دیا. تو یہ بالکل ریکارڈ کی بات ہے کہ ہم نے جناب جو ہے وہ اس گورنمنٹ کو وہاں بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. ایک موقع تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک وزیر اعظم تھے, انہوں نے پورے سارے صوبوں میں اپنی گورنمنٹ بنائی تھی. دوسری گورنمنٹ کو, پارٹیوں کی گورنمنٹس کو اکھاڑ کے اپنی پارٹی کی گورنمنٹ بنائی, لیکن ہم نے ایسا کام نہیں کیا. آزاد کشمیر کے اندر ان کی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی, ہم نے اس کو بھی نہیں چھیڑا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, ہم نے اس کو بھی نہیں چھیڑا. ہم نے اس کو بھی کہا, بلکہ ہمارے لوگ مجھے مجبور کرتے رہے کہ جناب بڑا اچھا سازگار ماحول ہے, ہم یہ پہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں, مجھے معلوم ہے کہ آپ اس حکومت کو الٹا سکتے ہیں اور اپنی حکومت بنا سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. نہیں بنائی ہم نے وہاں پہ گورنمنٹ, انہیں کی گورنمنٹ کو چلنے دیا. تو ہم اپنا جو ہے نا وہ, اگر وہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی ہوتی تو ہم یہی کرتے. یہ ہمارا ایک اصل تھا کہ ایسے بغیر وجہ ہم کیوں چھیڑ چھاڑ کریں اور معاملات کو خراب کریں. تو یہ بھی ہم نے وہاں پہ کیا. لیکن اس کے بعد آنا, میں اس طرف چاہتا ہوں, میں بہت ساری باتیں بیچ میں چھوڑ رہا ہوں, مس کر رہا ہوں, اور صرف چند چیدہ میں ممکن ہے میں آئندہ 28 تاریخ کو جو ہمارا جنرل کاؤنسل کا اجلاس ہوگا اس میں شاید کچھ تفصیل سے بات کروں, لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سب چیزوں کو چھوڑ کے میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے, ایک 3 بندے بیٹھ کے 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرنے والے وزیر اعظم کو فار لائف ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں. کسی دنیا کے ملک میں وزیر اعظم یا صدر جو ہے وہ جج سے نہیں نکال سکتے, نہیں نکالتے, نہ نکال سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک چھوٹے سے معاملے میں کہ بیٹے سے تم نے تنخواہ نہیں لی, تنخواہ بھی کتنی, 10,000 ریال تنخواہ نہیں لی آپ نے. بھئی نہیں لی تو اور بھی اچھی بات ہے, نہیں لی تو اس میں برا کیا ہے؟ اگر لی ہوتی تو پھر تو چلے آپ پھر بھی پوچھتے مجھے, لی نہیں ہے اس پہ آپ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں اور پھر فار لائف کر رہے ہیں.
यार कोई इसका कौन जवाब देगा, मुझे बताएं जरा, मैं बार बार जवाब पूछता हूँ। सियासत जो है ना वो आखिर किसी असूल के साथ ही करनी चाहिए। तो मेरा पूछने का ये हक है और ये हक मैं रखूंगा अपने पास ता दमे मर्ग। निकालने के बाद फिर वहां नहीं रुकते, इसको तो सदारत से भी, पार्टी की सदारत से, नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से भी हटाओ, वो भी उन्हीं का फैसला आता है कि हटाएं, आपका फैसला नहीं आता। इस CWC का, जनरल काउंसिल का या पार्टी का फैसला नहीं है, वो फैसला सादर कर रहे हैं आपकी जगह पे। आपको क्या इख्तियार है भाई, क्या मुझे पार्टी की सदारत से आप हटा रहे हैं? उसके बाद फिर अपना वो भी नहीं, अच्छा भी इन नैब का जो जज है, इसको और दिया जा रहा है कि 6 महीने में इस जाली का फैसला करें, और जस्टिस इजाजुल एहसन को उसका मॉनिटरिंग जज बना दिया। तो हमें पूछते हैं, बेटे से तनख्वाह नहीं ली, डालो जेल में, डिस्क्वालीफाई करो। छोटी अपने जो ये आपके एसेट्स और आपके जो असासे और आपके जो अखराज है, उन्हीं आपस में मिलते, नैब में केस भेजोगी। 150 पेशियां भुगती जा रही है, मैंने भी और ये मरियम भी जो यहां बैठी हुई है, इन्होंने भी भुगती 150 पेशियां वहां भुगती। तो मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि भी बताएं ये फिर जज साहब ने क्यों इस्तीफा दिया। जनाब चीफ जस्टिस बनने वाले जज ने वक्त पहले इस्तीफा दे के वो भाग गए, क्यों भागे? पूछा तो जाए। जज जो थे जो फारिग किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, मज़ाहिर नकवी साहब, भाई आपने जायदादें बनाई थी, आपने अभी तक कोई उनके सामने लाए ना, कोई मुकदमा चलना चाहिए आप पे, पता तो लगे कि आपने ये गलत तरीके से सारा कुछ बनाया और आपको आपकी नैब के अंदर डालना चाहिए। आप भी नैब भुगते, हम सब ने नैब भुगती है और बेवजह भुगती हैं, बेवजह भुगती हैं। सबके झूठे केसेस थे जो आज एक्सपोज हो रहे हैं, बारी बारी हुए या नहीं हुए, हमने बेवजह भुगते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत भी हमसे छीनी गई, और हमारे कुछ सेनेटर भी यहाँ पे शायद मुमकिन है 1-2 वो बैठे हों जिनको कहा जी कि ये पार्टी इनको टिकट दे ही नहीं सकती क्योंकि इनके दस्तखत नवाज शरीफ के दस्तखत। तो नवाज शरीफ साहब चूंकि सदर नहीं रहे, लिहाजा इनको हम नहीं मानते इनको, मतलब ये कि 2 टूट जाएंगे बंदे उनसे, लेकिन वो टूटे नहीं, वो साथ थे। और आप भी माशाल्लाह जेलें भुगती हैं, सजाएं भुगती हैं, मुश्किल भुगता है, अपने कारोबारी मामलात भुगते हैं, लेकिन आप भी अल्लाह ताला के फजल व करम से पार्टी को कभी छोड़ने का कभी सोचा भी नहीं, बल्कि आपने ये सोचा हो कि पार्टी छोड़ने से बेहतर है जेल से, एक तरह से जाने से बेहतर है कि जेल से हमारी जो ना वो लाश जाए। मैं समझता हूँ, जज्बात को समझता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे आपको सबको खराज तहसीन पेश कर दी, लेकिन मैं अब उस बात की तरफ मैं मुख्तसर करते हुए दोबारा आता हूँ कि फिर क्या हुआ कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की गई, उसको निकाला गया, और फिर उसके बाद क्या हुआ? जज शौकत सदीकी साहब कहते हैं कि मेरे पास ये जर्नैल आए और उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ को और मरियम को आपने अंदर रखना है जेल में, बाहर नहीं आने देना। बोल पड़े वो। ये भी इसका भी कोई किसी किनारे ये बात सारी लगनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम सिर्फ वो अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा करते जिसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है। जिन कामों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है, क्या उन सब चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारी भी हुई है और सियासतदानों की हुई है, लेकिन जो बाकी लोग इनमें मुलव्वस हैं उनकी क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए।
اور خود ان ججز کی بھی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ فیصلے دیے. آپ دیکھیں اٹھا کے انہوں نے ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک ہے, آڈیو لیک, اور میں اس کو میرے پاس محفوظ ہے وہ, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو لانا ہے, نواز شریف کو اور مریم کو ہم نے جیل میں رکھنا ہے اور اس کو لانا ہے. یہ آڈیو لیک میرے پاس ہے. چیف جسٹس آف پاکستان یہ باتیں کر رہا ہے. یہ بتائیں ذرا مجھے کوئی بتائے کہ کیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ سب باتیں ہیں جو ٹھیک ہوں گی تو یہ ملک ٹھیک ہوگا. اگر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہتی اور پچھلے 70-75 سالوں سے ہوتی رہتی تو آج ہم ایک ڈیفرنٹ قوم ہوتے, آج ڈیفرنٹ پیڈسٹل پہ ہوتے. تو یہ انہوں نے اور ملک کا بیڑا غرق کیا. انہوں نے ایسے بندے کو لے کے آئے جس نے اور تباہی مچا دی. مجھے ذرا کوئی بتائے, میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے, آپ بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر چیز کی قیمت ہمارے دور میں جب تک میں وزیر اعظم تھا بالکل مناسب سطح پہ تھی. چاہے وہ بجلی ہے, چاہے وہ گیس ہے, چاہے وہ سبزیاں ہیں, چاہے وہ پیٹرول ہے, چاہے وہ ڈیزل ہے, چاہے وہ دیگر اپنا ضروریات زندگی کی آٹا ہے. ڈالر بالکل 104 پہ رہا پورے 4 سال, 104 پہ رہا. بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب, پوچھ لیں یہاں, انہوں نے ماشاءاللہ اس کو جس طرح سے رکھا, اکانومی کو سنبھال کے رکھا, اور پھر انفلیشن ایک تاریخی سطح پہ تھا کہ جو اتنا لو تھا انفلیشن, ملک ترقی کر رہا تھا, انٹرسٹ ریٹ 5% پہ آ گئے. ڈاکٹر صاحب 5%, 5.25% پہ انٹرسٹ ریٹ. آج کتنے پہ ہے؟ 22. اور مجھے یہ اچھا, مجھے صرف ایک سوال اور نہیں, میں نہیں پوچھنا چاہتا, مجھے یہ بتایا جائے کہ نواز شریف کے زمانے میں تو سب یہ تھی, یہ حالات تھے, کب اوپر چڑھنا شروع ہوئے ہیں؟ اور یہ جو پچھلا دور ہمارا جو دوسری حکومت کا گزرا ہے, اس میں کتنے جمپس آئے ہیں ریٹس میں. بس یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ لگے قوم کو کہ کس کے دور میں لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہوئی ہے. قوم کو بھی یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے, اور میں اس حق میں ہوں کہ میں اپنی قوم سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ ووٹ دیتے وقت کیا یہ سوچتے ہیں کہ نواز شریف کی کارکردگی کیا تھی اور مخالفین کی کارکردگی کیا تھی؟ ذرا سوچتے ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں قیمتیں کیا تھیں اور آج کے دور میں قیمتیں کیا ہیں؟ نواز شریف کے دور میں بجلی کی قیمت کیا تھی اور ہمارے مخالفین کے دور میں بجلی کی قیمت کیا تھی؟ سوچتے ہیں. میں قوم سے یہ سوال پوچھتا ہوں اور قوم کو یہ جواب ضرور دینا چاہیے, ضرور دینا چاہیے. مجھے تھوڑا سا گلہ قوم سے بھی ہے, بالکل میں دل کی بات کر رہا ہوں, مجھے گلہ قوم سے بھی ہے. اور پھر ایک وزیر اعظم کو جھوٹے کیس میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں فارغ کر دیا جاتا ہے اور قوم خاموش بیٹھی رہے. یہ بھی کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. بہرحال میں اس وقت اپنی بات کو یہاں تک ہی محدود کروں گا. اور آج جو ہے وہ مہنگائی میں کمی آئی ہے. شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ دوبارہ اپنے منصب میں بیٹھے ہیں, آپ کی پارٹی کا وزیر اعظم ہے ماشاءاللہ جی, مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم ہے, بہترین ماشاءاللہ کارکردگی کر رہے ہیں, پورا دن رات ایک کر رہے ہیں اور دن رات قوم کے لیے جو ہے وہ وقف کیا ہوا ہے. اور اتنی مشکلوں کے باوجود بہت بڑا حوصلہ ہے شہباز شریف صاحب کا. میں بھرپور دل کی گہرائیوں سے ان کو داد دیتا ہوں. آپ بھی میرے ساتھ مل کے داد دیں.
जिस हौसले अज़म बुर्दबारी जुरत बहादुरी के साथ ये हालात का मुकाबला कर रहे हैं, इंशाअल्लाह दिन बदलेंगे, हालात ज़रूर बदलेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि नीयत नेक है, नीयत इनकी नेक है, इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे। मैं समझता हूँ जी कि अल्लाह ताला इनकी मदद करे, आप सब की भी जो इनकी काबीना के मेंबरान उनकी भी मदद करे, और अल्लाह ताला पंजाब में भी मरियम नवाज शरीफ की मदद करे। इनके तमाम कैबिनेट के लोगों की और तमाम जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं उनकी भी मदद करे, और अल्लाह ताला ऐसे जल्दी हालात पैदा करे कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो उनकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा हो, आसानी आए, वो गुर्बत से बाहर निकलें, मुश्किल दौर से बाहर निकलें। और मुझे मरियम बताती हैं माशाल्लाह कि जब जिस चीज़ की तरफ ये काम करती हैं उसमें पहले से ही शहबाज शरीफ साहब का के सामने काम नज़र आता है। तो ये बहुत अपना जो है वो शहबाज साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह सूबे में काम किया, जो कि मरियम के लिए एक रहनुमाई का दर्जा रखती हैं। तो आप सबका जी बहुत बहुत शुक्रिया। बातें तो बहुत हैं करने वाली, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह फिर सही। तो आपने जो आज फैसले किए हैं जी, वो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। मैं शहबाज साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने अल्लाह के फजल करम से वो मुस्लिम लीग नून का झंडा उठाए रखा, और जो है वो पार्टी को माशाल्लाह मुत्तहिद रखा, और जो भी खिदमत हो सकी पार्टी के लिए उन्होंने की, और अमानत बहुत संभाल के रखी है। अब अगर मेरे पास अगर ऐसी कोई मुझे अमानत अगर सौंपी गई तो मैं भी उसका उसी तरह से ख्याल करूंगा जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने ख्याल किया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे।